आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानों को सलाम अर्ज़ है। इससे पहले वीडियो शुरू हो तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानों से अर्ज़ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सामईन गिरामी, खिलाफत बातनिया का टॉपिक चल रहा है और हम कल तक ये कहते आ रहे थे कि इस मौजू पर कोई किताब नहीं लिखी गई, मगर हाल ही में नज़र से गुज़री है। बरेलवी आलिम ज़हूर अहमद फैज़ी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने इस मौजू पर एक किताब लिखी है, खिलाफत बातनिया। हाँ, मगर हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये उसमें इतनी तवालत नहीं है। हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आए हैं और अब उलिल अम्र की बहस कर रहे हैं। आज की क़िस्त जो है 13वीं क़िस्त है उलिल अम्र। आयत उलिल अम्र जो है वो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के मनाबे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि ये डिस्कस करें, हम सबसे पहले आपको कुछ नीम शरारती लोगों की, जो नीम मुनाजिर बने हुए हैं, उन लोगों की नन्ही नन्ही शरारतें दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज का नाम लिखा है चैलेंज तो रवाफिज़। और रवाफिज़ तो कहते हैं जो नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। आपको उनसे उस बात पर चैलेंज करना चाहिए, ना कि आप आइम्मा अहले बैत पर, यानी कि आप मोमिनीन पर हमला कर रहे हैं। रवाफिज़ के कंधे पर बंदूक रख के हम आपकी सारी चालों को समझते हैं। सबसे पहले तो आप इनके चैलेंज सुनिए, जो हसन अल्लाह यारी से अलीउल हसन नकवी, जो कि बहुत जो है वो अच्छा शागिर्द है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। आप सुनिए ज़रा, उसका चैलेंज तो सुनिए। मानी फरमाएं, सिर्फ दो बातों के जवाब दे दें। आखिर इसका जवाब देने से आपको क्या चीज मानी है? क्या आपके पास दलील कोई नहीं? नंबर 1, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसको आप भी मानते हैं, बल्कि आप तो उल्टा अहले सुन्नत पर चढ़ाई करते हैं कि भाई हम तो तारीफ कह ली, तुम अहले सुन्नत उल्टा कह लो। तो इसमें आपसे गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वादुल्लाह शरीक की वाहिद महफूज किताब है, आखिरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, उसमें से आप अकीदा इमामत मनसूस मिनल्लाह का अकीदा दो टोक क्लियर कट आयाते यानी क्या कहना चाहिए मुकम्मत के साथ वाज़ेह में समझा दें। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। सामईन गिरामी, इनका गुमान ये कि कुरान मजीद में इमामत के बारे में कुछ है ही नहीं महकमात में वाज़े तौर पर। अक़ीदा इमामत पर बाज़ाब्ता एक पूरी सीरीज़ होगी इंशाअल्लाह, वादा है हमारा, अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, तौफ़ीक़ दी। मगर फ़िल वक्त ये एपिसोड अक़ीदा इमामत के नाम है, यानी अक़ीदा इमामत वही है जो खिलाफत बातनिया का तसव्वुर अहले सुन्नत में है। यहाँ खुलासा हुआ चाहता है हमारे इस टॉपिक का, यानी कि खिलाफत बातनिया अक़ीदा इमामत अहले तशय्यो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आयत उलिल अम्र वाज़े दलालत करती है अक़ीदा इमामत की और इसमत की, मनसूस मिनल्लाह की। अब हम आपको सबसे पहले अहले तशय्यो के मनाबे में दिखा रहे हैं कि ये कुरान मजीद जो है वो तर्जुमा करदा है जनाब सैयद अली नक़ी नक़वी साहब का। ये आप देख सकते हैं, सैयद अली नक़वी साहब का। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के उसी आयत पर चलते हैं हम। तो सामईन गिरामी, ये कुरान की आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 59, आयत उलिल अम्र जैसे कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ठीक है, तो इसमें तो वाज़ेह है कि अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, और उसके बाद एक उलिल अम्र जमात की इताअत है।
ٹھیک ہے، اس میں ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ ابھی اہل تشیع کے منابع میں بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم بہت اہم کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں مختلف مکاتب فکر کے جس میں شامل ہیں یا مستقبل میں ہوں گے، ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ فی الوقت جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ اہل تشیع کے منابع میں دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں فرما روائی کے حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے سامعین گرامی، یہ تو آپ نے ترجمہ دیکھا۔ اب اہل تشیع کے ایک اور ترجمہ قرآن جو مختصر تفسیر کے ساتھ ہے، اس میں اس کی تفسیر بھی دیکھیے۔ تو سامعین گرامی، یہ صرف اہل تشیع کا نہیں دکھاؤں گا، مگر سب سے پہلے اہل تشیع کا دکھانا ضروری ہے، کیونکہ کل کا ایپیسوڈ، اگلا ایپیسوڈ جو ہے نا، وہ اہل تشیع کے منابع سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا یہ ٹاپک ضرور دیکھیے۔ یقین مانیے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ حافظ سید فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ اہل تشیع کے دوسرے عالم ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کی اس آیت اور تمام آیات کا۔ تو اس آیت کے ذیل میں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہیں۔ اب یہ مفسرین کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اہل سنت کے مفسرین۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد حاکم وقت ہیں۔ یہ تو انہوں نے عام جو ہے وہ تاثر بتا دیا، مگر اب یہ تشیع کا تاثر بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ مگر حق یہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین ہیں، کیونکہ خدا نے جس طرح اپنی اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح ان کی اطاعت بھی تمام بندوں پر واجب ہے۔ تو یہ شخص خدا اور رسول کا نائب ٹھہرا، تو معصوم ہونا بھی ضروری ہوا۔ اب یہ معصومیت جو ہے نا، یہ صرف اہل تشیع کے مفسر نہیں کہہ رہے ہیں، اب اہل تسنن کے مفسر کی زبانی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عصمت کے بارے میں، عصمت اولی الامر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو عقل قبول نہیں کرتی کہ گناہگار کی اطاعت کا حکم خدا دے، ٹھیک ہے نا، اور 12 اماموں کے سوا کسی کی عصمت کا کوئی شخص نہ مدعی ہے نہ دعویٰ ہو سکتا ہے۔ تو اب 12 اماموں کا ان کا تو نظریہ یہی ہے کہ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں۔ اب اگر کوئی نئی تفسیریں آ رہی ہیں اہل تشیع کی جس میں اولی الامر سے مراد حکومت والے ہیں، وہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو بہرحال یہ متقدمین ہیں، اور یہ متقدمین کا ہی نظریہ ہے اہل تشیع میں کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے قرآن میں۔ یہ تو واضح محکمات میں سے بھائی منصوص من اللہ ہیں، تو اولی الامر جب اللہ نے ذکر کر دیا تو منصوص من اللہ ہیں۔ مگر اب آپ کو جو ہے وہ ایک اور کتاب دکھاتے ہیں، علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے خلفائے اثنا عشر۔ اس اپنی کتاب میں وہ سب سے پہلے تو اہل تسنن سنی مفسر جو کہ امام ہیں مفسرین کے، جناب فخر الدین رازی، ان کا کمنٹ دکھاتے ہیں، ان کی تفسیر دکھاتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اولی الامر کے بارے میں کیا کہا۔ دیکھیے ذرا، یہ کتاب ہے خلفائے اثنا عشر، اور یہ علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ اس کے صفحہ نمبر 131 پہ اب جب ہم آتے ہیں، یہ پوری عربی تفسیر ہے، تفسیر رازی کا حوالہ دیا ہے، یہ پورا متن لکھا ہوا ہے فخر الدین رازی صاحب کا۔ اب اس متن کو ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔
اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اصلی کتاب میں بھی دیکھ سکتا ہے. ہم اصلی کتاب بھی دکھا دیتے مگر وقت جو ہے وہ کم ہے، اس لیے اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ ہم غلط دکھا رہے ہیں تو ہم اصلی کتاب بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ. یہ فخر الدین رازی اہل سنت کے امام المفسرین ہیں. یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں بطریق جزم و یقین اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ اس شخص کی اطاعت کا حکم جزم و یقین سے دے، جس شخص کی اطاعت کا حکم جزم و یقین سے دے اسے معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اگر معصوم عن الخطا نہ ہوا تو وہ خطا کا اقدام کرے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ نے ہمیں اس خطا میں بھی اتباع کا حکم دیا ہے. تو یہ بات کہ اتباع کا حکم ہوگا اور خطا بحیثیت خطا کے منہا عنہ ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہی امر اور ایک ہی جہت میں امر اور نہیں دونوں جمع ہو جائیں گے، اور یہ محال ہے. لہذا ثابت ہوا کہ اللہ نے صاحبان امر یعنی اولی الامر کی بات ہو رہی ہے، اہل سنت کے مفسر کی زبانی ہے یہ کہ صاحبان امر کی اطاعت کا حکم بسبیل جزم دیا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ جس کی بھی اطاعت کا بطریق جزم حکم دے گا اس کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے. پس قطعاً ثابت ہو گیا کہ آیت کے صاحبان امر معصوم ہیں. یہ آپ نے عربی میں بھی دیکھ لیا کہ انہی کی عبارت ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں منابع اس میں کہ تفسیر رازی آیا اولی الامر. تو اب یہ علامہ طالب جوہری کا بھی بیان سن لیجئے تاکہ تشیع و تسنن دونوں کے موقف پتہ چل جائیں کہ فخر الدین رازی کے اس بیان سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ اس آیت میں صاحبان امر کی عصمت پر، یہ آیت صاحبان امر کی عصمت پر دلالت کرتی. یہاں تک تو ان کا کمنٹ ہو گیا فخر الدین رازی پر. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب، تاکہ آپ کو شیعوں کا بھی موقف ساتھ ساتھ ملتا رہے. لہٰذا قطعاً ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے تمسک کا حکم دیں وہ معصوم ہوگا، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہی اہل بیت اولی الامر ہیں اور معصوم ہیں. شیعوں کے نزدیک ائمہ اہل بیت ہی اولی الامر ہیں. اب ہم آپ کو سنیوں کے نزدیک اس آیت کو دکھاتے ہیں کہ وہ ان کے مفسرین کیا کہتے ہیں. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے عرفان آل محمد. یہ تنویر المصطفیٰ قادری اویسی صاحب نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا. لکھی یہ تھی شیخ سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ، سلطنت عثمانیہ. کتنی لوگ عزت کرتے ہیں اسی سلطنت کے مفتی اعظم. اب پتہ نہیں اس کتاب کی عزت کریں گے کہ نہیں، کیونکہ اس میں تو بھائی اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے عزت تو کرنی چاہیے. تو اب اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولی الامر کی آیت جو ہے وہ اہل سنت کے ذیل میں اولی الامر کون ہیں. تو سامعین گرامی، یہ وہی کتاب عرفان آل محمد 267 آیت وہی والی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بغیر کسی تاخیر کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ ائمہ اہل بیت ہیں. سامعین گرامی، ہم خلافت باطنیہ پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت اولی الامر ہیں. ہم خلافت باطنیہ کی نص دکھا چکے قرآن سے، امامت کی نص دکھا چکے قرآن سے کہ اولی الامر کا کہا ہے، اور امام نے فرمایا ہے اولی الامر ائمہ اہل بیت ہیں، یعنی 12 امام ہیں. ہم ایک اور مزید سنی کتاب سے یعنی اہل تسنن کی کتاب سے دکھاتے ہیں. سامعین گرامی، یہ کتاب ہے مناقب مرتضوی فی فضائل علی. فضائل علی کے نام سے مشہور ہے، زاویہ پبلشرز نے چھاپی ہے. میاں طاہر شاہ عثمانی حنفی قادری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. لکھا اس کو حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی سنی حنفی نے. اب بغیر کسی تاخیر کے اسی آیت کے ذیل میں اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے.
سامعین گرامی یہ صفحہ نمبر 71 ہے. اب یہ اور تفسیر فخر رازی وہی والی میں منقول ہے کہ مفسرین نے اولی الامر میں دو قول نقل کیے ہیں. ایک جو جماعت کا قول یہ ہے کہ وہ عمرہ سے حکام ہیں، حکام مراد ہیں، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے علماء مراد ہیں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد ائمہ اثنا عشر ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کو اپنے اور رسول کی اطاعت کے ساتھ شامل کیا ہے. اب ان کا جو ہے رزلٹ بھی دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ پاس رزلٹ ہے، پاس راویان اور دلائل اس امر کے موعد ہیں کہ اول الامر ائمہ ہدا علیہ السلام مراد ہیں جن کی امامت اور عصمت ثابت ہے. یہ ہے اہل سنت کی کتاب. ہم ایک اور اہل سنت کی کتاب دکھا رہے ہیں جو کوکب نورانی صاحب کے والد صاحب نے لکھی تھی، یعنی کہ جناب شفیع کاڑوی صاحب کی کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے سفینہ نوح. یہ آخری کتاب ہے اس ویڈیو کی. ہم نے 3 منابع دکھائے تسنن کے، 3 منابع دکھائے تشیع کے. اولی الامر ائمہ اہل بیت ہیں اور یہی عقیدہ امامت کی نص بھی ہے، مگر بہت نصوص ہیں. ہم پوری سیریز کریں گے انشاءاللہ عقیدہ امامت پر، مگر اب یہ لاسٹ ہوا چاہتا ہے. ضیاء القرآن سے چھپی ہے یہ کتاب. اب بغیر کسی تاخیر کے اس کتاب کے صفحہ نمبر جب 53 پر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ آ گیا، رسول آ گیا، اور پھر کچھ امام آ گئے. تو وہ کیا ہیں؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اس کی جو تم میں صاحب امر ہو. یہ ترجمہ یاد رکھیے گا. اب اس ترجمے میں کوئی ڈنڈی مارے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ان اولی الامر کا دشمن ہے. حضرت عبدالغفار بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اولی الامر کون ہیں؟ فقال کان علی واللہ منہم، فرمایا علی رضی اللہ عنہ بے شک انہی میں سے تھے. تو سامعین گرامی ہم نے دکھا دیا کہ اہل سنت اہل تشیع دونوں اس بات پر متفق ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت یعنی 12 امام ہیں، اور وہی خلافت باطنیہ کے عاملین ہیں. اور ہمارا ٹاپک خلافت باطنیہ ہے، اور خلافت باطنیہ ہی دراصل خلاصہ ہوا چاہتا ہے. یہ خلافت باطنیہ کا نظریہ ہی اہل تشیع کی ہاں عقیدہ امامت کہلاتا ہے. اب یہ لوگ جو چیلنج کر رہے تھے کہ شیعوں کی جو امامت ہے قرآن سے ثابت کریں، تو یہ ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دی. جزاک اللہ. السلام علیکم.